पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत की तरफ से अमन का पैगाम दिया गया है भारत को। मुज़ाकरात की बात की गई है, ताउन की बात की गई है तहकीकात के हवाले से। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब मौजूद हैं। अहमद तस्नीम साहब 2 दफ़ा सितारा जुरात उनको मिला, 1965 और 1971 की जंगों में उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़े वो आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेख साहब मौजूद होंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन शेख साहब, आपसे शुरू करते हुए, आप समझते हैं कि एक बेहतरीन मौका है, एक पेज पर है सिविल और अस्करी क़यादत, एक ही बात कर रही है सिविलियन और अस्करी क़यादत और इक़दामात भी ले रही है बात करने के साथ साथ सिविलियन और अस्करी क़यादत। भारत को यह मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। पाकिस्तान में ये बड़े अरसे के बाद इस तरह की माहौल है जहाँ पे अस्करी और सिविलियन क़यादत एक ही पेज पे है, एक ही सफ़े पे है, एक ही है। अब ये है कि क्या हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की क़यादत इसको तस्लीम करती है या नहीं। उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, वो समझते हैं कि ये एक ढोंग है, एक इस तरह का मौका कर रहे हैं पाकिस्तान के, इसको की वजह से इस तरह का एक माहौल पैदा किया गया है। ये उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये असल बात है या असल में ये खाली एक ढोंग है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो हमारा इसके अंदर इतना नुकसान नहीं है जितना हिंदुस्तान का है, क्योंकि की तरफ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी आप देखिएगा कि हाल में क्या हुआ, बल्कि आज ही की बात है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि आपने अगर फायरिंग की, वहाँ पे एक फायरिंग कंपटीशन हो रही थी, उस फायरिंग कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान टीम जो जा रही थी उन्होंने उसको वीज़ा नहीं दिया। जब उन्होंने वीज़ा नहीं दिया तो उन्होंने ये सारा जो कंपटीशन था उसको कैंसिल कर दिया और उसके साथ बाकी सारे जितनी भी ओलंपिक की हैं सबको कि कोई भी आप इस तरह स्पोर्ट में नहीं करेंगे। अगर इंडिया स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स और इस तरह की पॉलिटिक्स लेके आएगा तो बिल्कुल वहाँ पे कोई भी गेम नहीं की जाएगी। मतलब इंडिया को आइसोलेट होता जा रहा है। उसको देखना होगा कि आपने जो इस वक्त किया है, जो पुलवामा में हुआ है, क्या लोग आपकी इस सारी जो कहानी आप बता रहे हैं, क्या लोग उससे मुतमईन हैं? अगर आप खुद देखिएगा, आप हिंदुस्तानियों के लिए कह रहा हूँ, कि अगर आप उसको देखिएगा तो आपके अपने लोग ही उसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैसे है कि आपके पास एक आदमी आता है, वो जो आदमी आपने मेरे ख्याल है अक्टूबर 2017 में आपने उसको गिरफ्तार किया था, जहाँ पे एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद वो आपकी हिरासत में रहा है, वो हिरासत में किस तरह का पता नहीं है और अचानक वो हमला करता है, जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी, सोशल मीडिया पे, ओपन मीडिया पे अवेलेबल था कि कुछ इस तरह की चीज़ होने वाली थी। तो आपने दोनों में से एक चीज़ माननी होगी कि जी या तो ये आपका मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है या आपका ये ढोंग है, ये ड्रामा है जिसके अंदर आप फंस गए हैं। अब इसको अगर आप दूसरे पे डालेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, बल्कि सारे खित्ते का, और मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के इसमें नुकसान होगा अगर इस चीज़ को सही नमूने से हैंडल नहीं किया गया और इस चीज़ को इस मैं खास सिर्फ इंडियन क़यादत की तरफ मैं बड़ी अहम बात है। अहमद तस्नीम साहब, आप क्योंकि 65 की जंग, 71 की जंग, दोनों जंगों में बहुत बहादुरी से आप लड़े, आपको सितारा जुरात भी मिला, आप समझते हैं कि ये अब मौका है और अमन ही वाहिद रास्ता है मुस्तकबिल के लिए, और पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत इस अहम मौके पर जो कर रही है, दुरुस्त कर रही है, और इस खित्ते को अगर आगे बढ़ना है तो भारत इस मौके पर कैपिटलाइज कर सकता है इस ऑफर को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ठीक कह रहे हैं, जैसे मेरे कुलीग ने भी कहा है कि वाकई हमारी अस्करी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे है, मीटिंग्स करते हैं और एक डिसीजन होती है। ये जो कश्मीर का वाक़या हुआ है, ये तो वाकई ड्रामा है, और ये ड्रामा जो है ये हिंदुस्तान काफ़ी सालों से कर रहा है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی وی آئی پی آئے, جیسے پریزیڈنٹ کلنٹن آیا تھا, تو یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو جاتا ہے. جب بھی یونائٹڈ نیشن میں ہم کشمیر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے. جب بھی ابھی انٹرنیشنل کورٹ, کرمنل کورٹ میں وہ کیس سنا جا رہا ہے یادیو کا, تو یہ جو ہو جاتا ہے. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اتنے احمق ہیں پاکستانی کہ ہم اسی وقت کریں گے کہ ایک وی آئی کی جو وزٹ ہے وہ اوور شیڈو ہو جائے. نہیں جی, یہ ڈرامہ ہے. آپ ہسٹری کی دیکھ لیں, اور یہ کرتے آئے ہیں. اور ابھی یہ ہے کہ جب آپ ایک بے وقوف چیز کو دہراتے رہیں گے پھر آپ پکڑے جائیں گے. اور جیسا کہ آج ڈی جی آئی پی آر نے بھی کہا ہے کہ یہ جو جتنا بارود ہے یہ کیسے ہو کے آ سکتا ہے. وہ بندہ آپ کی حراست میں تھا, وہ ریڈیکلائز ہوا, آپ نے جیسے اس کو ٹریٹ کیا. تو اسی واسطے یہ سارا بالکل ٹھیک ہے, عسکری قیادت ہے. ہاں ہماری پالیسی جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ جب بھی ہم پہلے بات کرنا چاہتے تھے وہ کہتے جی ٹیررزم میں بات کرو, تو پرائم منسٹر نے کہا اور ٹیررزم میں بات کرتے ہیں, پھر کیوں بھاگ رہے ہیں وہ. دوسرا, خطے میں پارٹیشن کے وقت 12 سال کا تھا, اور اس وقت سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر بھارت اس خطے میں بڑا نیبر ہونا چاہتا ہے, بڑا پارٹنر ہونا چاہتا ہے, اور جیسے بھارتی میں جب سفر باہر کر رہا ہوں مجھے بتاتے ہیں ہم تو بڑے بھائی ہیں, اگر بڑا بھائی ہونا چاہتا ہے تو میرے بھائی پھر دل بھی بڑا رکھو. پارٹنر تو آپ بڑے ہونا چاہتے ہیں, ملک تو آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں, جمہوریت تو آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں, لیکن دل آپ کا اتنا ہے. ایسا نہیں چلتا. آپ خطے کا سوچیں, سب کو لے کے چلیں. آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پھر ایک تو جو ریاض الدین شیخ صاحب نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے کہ اب جیسے اولمپکس کمیٹی ہے اس کو نظر آیا اور بھارت کو کوئی بہت ویلکمنگ رسپانس وہاں سے نہیں ملا, سعودی عرب سے اور دوسرے ممالک سے نہیں ملا, مگر پاکستان ساتھ ساتھ میں کاروائیاں بھی کر رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. جماعت الدعوہ فلاح انسانیت پر کل پابندی لگائی, جیش محمد کے اوپر آج کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. تو یہ بھی پاکستان ایک اچھا کر رہا ہے کہ امن کا پیغام بھی دے رہا ہے, اور ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہے تسنیم احمد صاحب وہ بھی احمد تسنیم صاحب پوری کرنے کے لیے پاکستان اب باقاعدہ طور پر عملی طور پر اقدامات بھی کر رہا ہے تاکہ بھارت کو موقع نہ ملے اس بات کو استعمال کرنے کا پاکستان کے خلاف. جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہم بھی تو جمہوریت ہیں, یہاں کوئی پولیس اسٹیٹ تو نہیں ہے. اس کا کوئی لیگل ایکشن کرنا پڑتا ہے, لیگل کوریج کرنا پڑتا ہے. ہماری نیشنل ایکشن پلان ہے, اور نیشنل ایکشن پلان کو ابھی بڑی تیزی سے اس کو عمل ہو رہا ہے, اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے, وہ یہ کر رہا ہے. اس سے زیادہ اچھا میں ایک ایز اے پاکستانی پوچھنا چاہتا ہوں, انڈیا آر ایس ایس جو کہ بالکل ایک فنیٹک جماعت ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, اقلیتوں کے خلاف ہے, کرسچن کے خلاف ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ اس پہ بین کر رہا ہے, ان پہ چھاپے مار رہا ہے. وہ کیوں نہیں اس کو بین کرتا؟ ہم نے کبھی اٹھایا نہیں, لیکن میں ایز اے پاکستانی ہی اٹھانا چاہتا ہوں. آر ایس ایس جو ہے, جو ان کی بالکل جس کے اوپر یہ ساری ان کی بنیاد ہے بی جے پی کی, وہ تو بالکل اقلیتوں کے خلاف ہے. اس کا تو آپ کبھی منشور پڑھیں تو وہ تو بالکل ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے, اور میں ایز اے پاکستانی کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی پابندی لگائیں. ریاض الدین شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کی عسکری قیادت کی طرف سے کہ ماضی کی غلطیاں دہرانے کا وقت نہیں ہے اور مستقبل میں آگے بڑھنے کی بات کرنا, اور یہ جو تنظیمیں ہیں جن کو حوالے سے بھارت مسلسل انٹرنیشنل فورم پر کہتا رہا ہے, ان پر باقاعدہ کل پابندی اناؤنس ہو گئی, جیش محمد پر آج کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, ایف اے ٹی ایف کا مئی کا پاکستان کے لیے ٹارگٹ ہے. آپ کو ایک نیا آغاز باقاعدہ طور پر لگ رہا ہے پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت کی طرف سے مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے؟ شاہزیب دیکھیے گا, ہماری طرف تو بالکل اس بات میں نیت صحیح ہے اور صاف ہے. ہم چاہتے ہیں کیونکہ اس قسم کی تنظیموں کی وجہ سے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. زیادہ لوگ اس قسم کی ٹیررزم کے شکار ہوئے ہیں. اس پاکستان کے لیے فیٹ ایف ایک اس کا پرٹیکولر یہ نیشنل ایکشن کو خود یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ اس کو ڈیل کرنا ضروری ہے. اب یہ بات ہے کہ کیا ہندوستانی اس کے لیے ماننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. جو ان کی میڈیا وغیرہ کہتے رہے ہیں اور ابھی پولیٹیشین جو کہہ رہے ہیں کہ
بہت پہلے بھی چیزیں ہوئی ہے. آپ کی اسی قسم کی تنظیمیں ہیں, اسی قسم کی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہوتی رہے ہیں, جو ہیں, اور آپ کی ہر معاشرے میں, ہر آپ کے اسفیئر آف گورننس وہ اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. اگر ہیں ایسے تو آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ایسا قدم نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, مگر بیسکلی یہی ایک نمونہ ہے ان چیزوں کو چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں, اور اس طرح کی چیزیں اگر جو کہیں ہو رہا ہے اس کا کوئی انتظام ہو رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو. میرا خیال ہے ایک غلط فہمی ہے اور ایک غلط خیالات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیچھے پہلے نہیں ہوا اس کے اوپر تو اب اس وقت پاکستان کو, اور پاکستان اس وقت یہ موقع اس لیے نہیں ہے کیونکہ کچھ ہوا ہے پلوامہ میں, مگر اس نے اپنے ہی یہ نیشنل ایکشن پلان بہت پہلے ہی بنایا ہوا تھا, اور اسی کی ایک فالو اپ آپ سمجھے کہ یہ اس وقت ہوا ہے کہ اس وقت یہاں پہ جو بہاولپور میں کیا گیا ہے, اور جس طرح کہ وہاں پہ ایک اپوائنٹ کیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر کہ جو اب ساری چیزیں گورنمنٹ چلائے گی وہاں پہ. مگر کیا ہندوستان اور ہندوستانی قیادت اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ لگتا ہے اس وقت ان کے, کیونکہ پولیٹکس میں ان کی اس وقت الیکشن ہونے والی ہیں, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. ان کا اس وقت ایجنڈا جو ہے there should be peace and harmony and progress. ان کا یہ ہے اس وقت کہ بی جے پی اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن جیتے. آپ اس وقت دیکھیے گا جو بھی ہے, جہاں پہ بھی اس وقت ریلیز ہو رہی ہیں ان کی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, بلکہ الیکشن کے بعد کس طرح سے ہو رہی ہے انہوں نے تو کوئی بوننگ پیریڈ بھی نہیں رکھا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ مسٹر مودی, جس کو ٹیررسٹ امریکنز نے ڈکلیئر انسیڈنٹ who was not اس کو انہوں نے اب کھلے عاموں سے ویلکم کیا ہے. اس کے باوجود اس وقت انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے بھی they have not condemned پاکستان on as a matter of fact کوئی پاکستان کے بارے میں انہوں نے کوئی چیز کہی نہیں ہے. یہ اہم بات ہے کہ انٹرنیشنلی وہ ریسپانس نہیں ملا ہے. میں امجد شعیب صاحب کا بھی اس پر موقف معلوم کرنا چاہوں گا. امجد شعیب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے وقت میں پاکستان کی سول عسکری قیادت دونوں امن کی بات کر رہی ہیں, اور یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جی ماضی کی جو غلطیاں ہیں ہم نہیں دہرانا چاہتے, ملک نہیں ترقی کرتے, خطے ترقی کرتے ہیں. آئے بھارت مذاکرات کی میز پر, پہلے وزیر اعظم نے کہا, آر ڈی جی ایس پی آر نے کہا, آرمی چیف کا ویژن بتایا, اور صرف بات نہیں ہو رہی ہے, پاکستان میں ساتھ میں عملی اقدامات ہو رہے ہیں. لشکر جو جیش محمد ہے اس کے دفاتر پر آج کریک ڈاؤن ہوا, انہیں بند کیا گیا. ساتھ میں کل ہم نے دیکھا کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور جماعت الدعوہ پر پابندی لگائی گئی. تو عملی طور پر پاکستان باقاعدہ طور پر اب انٹرنیشنل دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, اور بڑا آئیڈیل موقع ہے اس خطے کے آگے بڑھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ 3 نکات تھے جس میں سے خاص طور پہ مذاکرات کا بات کی گئی, یہ پہلا نکتہ, اور خاص تحقیقات کے لیے بات کی گئی کہ جی آپ بے شک ہماری طرف جیسے بھی کرنا چاہیں تحقیقات کر لیں, ایک نیوٹرل باڈی کر لیں. تو وہ تو نیچرلی انہوں نے چونکہ جھوٹ بولے ہوئے ہیں, تحقیقات کی طرف وہ نہیں آئیں گے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یا ہم نے اپنے جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جو یہاں سے اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. اب ثبوت چونکہ کوئی نہیں ہے تو کسی ایک انڈیویجول کے خلاف تو ہم کوئی ایکشن نہیں کر سکتے, لیکن یہ آرگنائزیشنز جو کہ مدرسے وغیرہ تھے ان کے بارے میں ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا اپنی نیشنل ایکشن پلان میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت کوتاہی تھی کہ ہم نے آج دن تک بہت سارے مدرسوں پہ تو کام کیا, بعض پہ نہیں کیا. اب اگر ہم ان کا کنٹرول لے لیتے ہیں تو یہ کم از کم چیز واضح ہو جائے گی کہ وہاں پہ کچھ نہ ہو رہا تھا نہ اب ہو رہا ہے. کیونکہ حکومت کا کنٹرول لینے کا مطلب یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے سارے معاملات کی چھان بین بھی کرے گی اور ان کو چلائے گی بھی آگے. اگر وہاں پہ کچھ ہو رہا ہوتا تو آج حکومت نے جب کنٹرول لیا تو وہاں سے کوئی ہتھیار برآمد ہو جاتے, وہاں سے کوئی ایسا مٹیریل برآمد ہو جاتا جس سے پتہ لگتا کہ جہادی مٹیریل ہے یا کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے. تو وہ چیزیں ہیں نہیں, لیکن پرسیپشن چونکہ ایک انٹرنیشنل چلتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے, جو بھارت پروپیگنڈا بڑے لمبے عرصے سے کر رہا تھا وہ کامیاب تھا اس معاملے میں کہ اس نے ایک پرسیپشن کریٹ کر لی. ہمارے ان اقدامات سے وہ پرسیپشن بھی ختم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے آپ نے اچھا کیا, امن کا پیغام بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تیار ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو جواب دینے کی تیاری ضرور کر رہے ہیں کہ اگر جارحیت ہوئی تو ایسا جواب ہوگا جو آپ کی سوچ سے دور ہوگا, آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا, آپ حیران ہو جائیں گے وہ سن کے یا دیکھ کے.
تو میرا خیال ہے ایک اچھا میسج چلا گیا. پھر جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا, جو جیسے سیکورٹی کونسل کی ایک پریس ریلیز آئی ہے, تو اب اس کے پاس, بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی زمینی جارحیت کرے. لہذا وہی بات ہے, جو اگر نقصان پہنچانا ہے تو پھر وہ دہشت گردی, جو کہ وہ بھارت اور افغانستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیٹ ورک موجود ہے, ایک نیکسس ہے. لیکن اس سے بڑھ کے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اپنے عوام میں اتنی ہائپ کریٹ کر بیٹھا ہے, ان کے اندر اتنا نفرت پاکستان کے خلاف کھڑی کر بیٹھا ہے کہ جب تک وہ کچھ کر کے نہیں دکھائے گا ان کے لوگوں کو سکون نہیں ہوگا, اور اس کو ووٹ میں نہیں ملے گے, اس کو الیکشن میں فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ ان کو کسی طریقے سے سیٹسفائی نہ کرے. تو اس میں پاسبلٹی یہی ہے کہ جیسے انہوں نے پہلے ایک ڈرامہ رچایا تھا سرجیکل سٹرائک کا, اسی طرح کا کوئی ماڈیفائڈ قسم کا ڈرامہ پھر رچائیں اور اپنی پبلک کو بتائیں, یا دہشت گردی کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے پبلک کو کوئی سوشل میڈیا پہ میسج چلا دیں کہ ہم نے بدلہ لے لیا. آفیشلی تو ان چیزوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ تھوڑا بہت ان کو کچھ کرنا پڑے گا تاکہ ان کے عوام جو ہیں وہ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں, ورنہ ان کو جس نیج تک انہوں نے پہنچا دیا ہے وہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفرتوں کی حالت کیا ہے. پاکستانیوں کو وہاں سے آرڈر مل رہا ہے کہ آپ نکل جائیں, ہوٹلوں کو کہا کہ ان کو جگہ نہ دیں, وہاں سے کشمیریوں کو اسی طرح مار دھاڑ کر کے اسکولوں کالجوں سے نکالا جا رہا ہے. تو وہ جو ہائپ انہوں نے کریٹ کی ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور مودی بہت شکریہ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.